बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। एक दरवेश का किस्सा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक दरवेश ने अपने साथियों से कहा, हमने सरकशी के खौफ से अपनी औलाद और माल को छोड़ा, अब हमें ऐसे खौफ ने आ लिया है जो मालदारों के माल के सबब सरकशी में पड़ जाने के खौफ से ज़्यादा है। हम में से हर एक चाहता है कि जब उससे कोई मिले तो उसके दीनी मर्तबे की वजह से उसकी ताज़ीम करे, और जब हम किसी के सामने कोई हाजत पेश करें तो हमारे दीनी मुकाम की वजह से फ़ौरन पूरी कर दी जाए। किसी से कोई चीज़ ख़रीदें तो हमारे दीनी मनसब के सबब हमसे रियायत की जाए। जब ये बात उस वक़्त के बादशाह को पहुँची तो वो एक लश्कर के साथ आया, यहाँ तक के जंगल और पहाड़ लोगों से भर गए। दरवेश ने देखा तो कहा, ये क्या है? उनसे कहा गया, बादशाह आपकी ज़ियारत को आया है। दरवेश ने गुलाम से कहा, मुझे खाना दो। गुलाम ने साग, जैतून और खजूर के खोशे हाजिर कर दिए। तो दरवेश ने अपना बड़ा सा मुँह खोला और बड़े बड़े लुक़मे खाने लगा। बादशाह ने लोगों से कहा, तुम्हारा वो दरवेश कहाँ है? लोगों ने कहा, यही तो है। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कैसे हो? उसने कहा, लोगों की तरह हूँ। एक रिवायत में है कि उसने कहा, मैं खैरियत से हूँ। बादशाह ने कहा, इसके पास कोई खैर नहीं, और ये कहकर चला गया। दरवेश ने उसके जाने के बाद कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है जिसने तुझे मुझसे फेर दिया और तूने मेरी मजम्मत की। मालूम हुआ कि मुखलिसीन पोशीदा रियाकारी से भी डरते हैं और अपनी नेकियां छुपाने के लिए लोगों को धोखे में रखते हैं। नीज़ उन्हें अपनी नेकियां छुपाने का इतना लालच होता है जितना आम लोगों को गुनाह छुपाने का भी नहीं होता। ये तमाम का तमाम इस उम्मीद पर होता है कि उनके अमाल खालिस हो जाएं और अल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ क़यामत मखलूक़ात के मजमे के सामने उन्हें इखलास की जज़ा अता फरमाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन खालिस अमाल ही को कबूल फरमाएगा। और उन्हें यह भी मालूम है कि उस दिन उन्हें अमाल साले की शदीद हाजत होगी, और वो दिन ऐसा होगा जब अमाल साले की कमी का सामना होगा। उस दिन ना माल काम आएगा, ना बाप अपने बेटे की कोई मदद न कर सकेगा। हत्ता कि सिद्दीकीन भी अपनी फ़िक्र में मुब्तला होंगे और नफसी नफसी पुकार रहे होंगे। जब सिद्दीकीन का यह हाल होगा तो दूसरे किस शुमार में होंगे? इसे आप मिसाल से यूँ समझें जैसे हज का इरादा करने वाले जब बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की नीयत से मक्का मुकरमा रवाना होते हैं तो अपने साथ खालिस मगरबी सिक्के लेकर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अहले अरब के यहाँ रद्दी और खोटे सिक्के नहीं चलते और दियार गैर में ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। ना वो अपना वतन है कि पनाह ली जाए और ना कोई दोस्त है जो मदद करे, लिहाजा खालिस सिक्के ले जाने में ही आफियत है। इसी तरह अहले दिल क़यामत और उस दिन काम आने वाले तोशा पर नज़र रखते हैं, और वो तोशा तकवा है। पोशीदा रियाकारी के असरात इस कदर ज़्यादा हैं कि उनका शुमार नहीं। लिहाजा जब तक बंदा अपनी इबादत पर इंसान या जानवर के मतला होने में फ़र्क महसूस करता है तो समझ ले उसमें रियाकारी का कोई ना कोई दर्जा ज़रूर मौजूद है। और जब बंदा जानवरों से भी अपनी तमा ख़त्म कर ले तो फिर उसे परवाह नहीं होती है उसके पास जानवर हैं या दूध पीते बच्चे, वो उसकी हरकत को देख रहे हैं या नहीं। अगर वो मुखलिस और अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म पर कनात करने वाला होगा तो उसे अक्लमंद लोग भी हकीर लगेंगे, जैसा कि वो बच्चों और जानवरों को हकीर ख्याल करता है। और उसे इस बात का इल्म होता है कि बेशक जिस तरह बच्चे पागल और जानवर उस पर कोई कुदरत नहीं रखते, उसी तरह ये अक्लमंद भी उसके रिस्क, मौत, ज़्यादती, सवाब, अजाब या किसी नुकसान के मालिक नहीं। अगर किसी की ये सोच ना हो तो उसमें रियाकारी का असर मौजूद है, लेकिन रियाकारी का हर असर अमल को बर्बाद करने वाला और अजर को ज़ाया करने वाला नहीं होता, बल्कि उसमें तफसील होती है। एक सवाल उसके जवाब। हम देखते हैं कि जब किसी की नेकियों का चर्चा होता है तो वो खुश होता है, तो क्या हर खुशी काबिल मज़म्मत है या बाज़ काबिल तारीफ़ भी हैं? जवाब, पहले हम ये बयान कर दें कि हर खुशी काबिल मज़म्मत है, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि खुशी दो तरह की होती है, काबिल तारीफ़ और काबिल मज़म्मत। काबिल तारीफ़ खुशी। काबिल तारीफ़ खुशी की 4 किस्में हैं। पहली किस्म, इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए अपनी इबादत व इखलास को पोशीदा रखे और जब लोग उसकी इबादत पर मतला हों तो उसकी निस्बत अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ करे कि उसी ने लोगों को मतला किया और उसकी अच्छाइयाँ उन पर ज़ाहिर फरमाई, बल्कि उसे इस बात पर दलील बनाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसके साथ अच्छा मामला फरमाया और उस पर नज़र करम व नज़र इनायत फरमाई है, क्योंकि वही नेकी और गुनाह का छुपाने वाला, उसके गुनाहों पर पर्दा डालकर नेकियों को ज़ाहिर फरमाने वाला है। और गुनाहों पर पर्दा डालने और नेकियां ज़ाहिर फरमाने से बढ़कर क्या करम हो सकता है? ऐसे शख्स की खुशी अल्लाह अज़्ज़ व जल की नज़र करम व इनायत की वजह से होगी, ना कि लोगों की तारीफ़ और उनके दिलों में उसका मुकाम व मर्तबा होने की वजह से, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सूरह यूनुस। तर्जुमा, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें।
گویا اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مقبولیت کا پروانہ مل چکا ہے اور وہ اسی پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ دوسری قسم، اللہ عز و جل نے دنیا میں جس کی نیکیوں کا چرچا کیا اور گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، اس شخص کا اپنی آخرت کے لیے رب تعالیٰ سے اسی طرح کی امید رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما ستر اللہ علی عبد ذنبا فی الدنیا الا ستارہ علیہ فی الآخرہ، یعنی اللہ عز و جل دنیا میں جس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، آخرت میں بھی اس کے گناہ ظاہر نہیں فرمائے گا۔ پہلی قسم میں خوشی صرف فی الحال یعنی دنیا میں مقبول بارگاہ ہونے کی وجہ سے تھی، جبکہ دوسری قسم میں خوشی کا تعلق مستقبل یعنی آخرت سے بھی ہے۔ تیسری قسم، جس کی نیکیوں کا چرچہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، ایسے شخص کا یہ خیال کرنا کہ اس سے لوگوں کو نیکیوں پر رغبت ملے گی اور میرا ثواب دگنا ہوگا، تو اس شخص کے لیے دو ثواب ہیں، اولاً اپنی عبادت کو چھپانے کا اور ثانیاً اس کی عبادت لوگوں پر ظاہر ہونے کا، کیونکہ عبادت میں جس کی پیروی کی جائے اسے پیروی کرنے والے تمام لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملتا ہے اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جاتی۔ اس سبب سے خوش ہونا بالکل درست ہے، کیونکہ نفع کی علامات یقینی طور پر باعث لذت و سرور ہوتی ہیں۔ چوتھی قسم، جب لوگ عبادت کی وجہ سے اس کی تعریف کریں تو وہ اس بات پر خوش ہو کہ ان کی تعریف میں اللہ عز و جل کی طاعت شامل ہے، انہیں عبادت گزاروں سے محبت ہے اور ان کے دل عبادت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کیونکہ بعض ایمان والے ایسے بھی ہیں جو نیکوکاروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، ان سے حسد رکھتے، ان کی برائی کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں ریاکاری کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کی تعریف نہیں کرتے۔ یہ خوشی در حقیقت بندگان خدا کے ایمان کی درستی پر ہے۔ اس خوشی میں اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اسے اپنی تعریف پر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح دوسروں کی تعریف پر بھی خوشی ہو۔ قابل مذمت خوشی، یہ خوشی کی پانچویں قسم ہے جو کہ قابل مذمت ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام و مرتبہ پائے جانے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کی تعریف و تعظیم کرتے، بڑھ چڑھ کر اس کی ضروریات پوری کرتے اور اٹھنے بیٹھنے میں اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں۔ یہ خوشی ناپسند ہے۔ پانچویں فصل، واضح اور پوشیدہ ریاکاری کے سبب اعمال برباد ہونے یا نہ ہونے کا بیان۔ جب بندہ اخلاص پر عبادت کی بنیاد رکھے پھر ریاکاری کا حملہ ہو تو یہ ریاکاری عبادت سے فارغ ہونے کے بعد پائی جائے گی یا دوران عبادت۔ پھر دوران عبادت اگر خود ہی لوگوں پر عمل ظاہر ہو جائے اور عبادت سے فارغ ہونے پر صرف خوشی پائی جائے تو اس ریاکاری کے سبب عمل برباد نہیں ہوگا، کیونکہ عمل ریاکاری کے بغیر اخلاص کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ عمل کے بعد پائی جانے والی ریاکاری کے بارے میں امید ہے کہ وہ عمل پر کوئی اثر نہیں کرے گی، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اپنا عمل ظاہر کرنے کی کوشش بھی نہ کی ہو، نہ اسے بیان کیا ہو اور نہ ہی اس کے اظہار اور بیان کرنے کی تمنا کی ہو، بلکہ اس کا ظہور محض باری تعالیٰ کی طرف سے ہو اور بندے کو صرف خوشی اور قلبی راحت حاصل ہو۔ البتہ اگر عمل تو بغیر ریاکاری کے اخلاص کے ساتھ پورا کر لیا لیکن بعد میں ظاہر کرنے کی خواہش ہوئی اور گفتگو کے ذریعے اسے ظاہر کر دیا تو یہ صورت خطرناک ہے۔ روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہتے سنا، میں نے گزشتہ شب سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے تیرا حصہ اتنا ہی تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عمر بھر روزہ رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، نہ تو نے کبھی روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا اس وجہ سے تھا کہ اس نے اپنے عمل کو ظاہر کر دیا تھا، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں صوم الدہر یعنی پے در پہ روزے رکھنے کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال صورتحال جو بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بوقت عبادت اس شخص کا دل ریاکاری سے خالی نہ تھا اور اس کا ارادہ ریاکاری کا تھا، اسی لیے اس نے گفتگو کے ذریعے اپنا عمل ظاہر کر دیا، لیکن عمل پورا ہو جانے کے بعد طاری ہونے والی ریاکاری عمل کا ثواب ضائع کر دے، یہ بہت بعید ہے۔ بلکہ قیاس کے مطابق یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ اس نے جو عمل کر لیا اس پر اسے ثواب ملے گا، اور عمل سے فارغ ہونے کے بعد اللہ عز و جل کی عبادت کو ریاکاری کا ذریعہ بنانے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی، بخلاف اس شخص کے جس کا ارادہ دوران نماز ہی ریاکاری کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس طرح بسا اوقات نماز باطل ہو جاتی ہے اور عمل برباد ہو جاتا ہے۔ دوران عمل ریاکاری کا حملہ، جب فراغت نماز سے قبل ہی ریاکاری کا حملہ ہو، مثلا کسی نے اخلاص کی بنیاد پر عمل شروع کیا اور دوران عمل ریاکاری نے آ گھیرا، تو اس وقت محض خوشی کا غلبہ ہوگا جس سے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یا پھر وہ ایسی ریاکاری ہوگی جو عمل پر ابھارے گی۔ اگر وہ ریاکاری عمل پر ابھارے اور اسی پر عبادت کا اختتام ہو تو اسے ثواب حاصل نہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص نفل نماز ادا کر رہا تھا، اچانک کوئی حسین منظر اس کے سامنے آ گیا، کوئی بادشاہ آ گیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھے، یا اسے اپنا بھولا ہوا مال یاد آ گیا اور وہ چاہتا ہے کہ جا کر اسے پا لوں، اور اگر لوگ نہ ہوتے تو وہ نماز توڑ کر چلا بھی جاتا، لیکن لوگوں کی مذمت سے بچنے کے لیے اس نے اپنی نماز پوری کی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔
اگر نماز فرض تھی تو لوٹانا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمل کالوعاء اذا طاب آخرہ طاب اولہ، یعنی عمل برتن کی طرح ہے، اگر اس کا آخر اچھا ہو تو اول ضرور اچھا ہوگا، یعنی عمل کے اختتام تک اخلاص قائم رکھو۔ ایک روایت میں ہے، جس نے لمحہ بھر اپنے عمل میں ریاکاری کی اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ اس روایت کا تعلق نماز سے ہے، نہ کہ صدقہ اور تلاوت قرآن سے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا ان میں اگر ریاکاری پائی گئی تو بعد والے عمل کو برباد کرے گی، پہلے والے کو نہیں۔ اور روزے اور حج کا معاملہ نماز کا سا ہے، وہ ریاکاری جو عمل کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ بہرحال جب ریاکاری کا حملہ اس طرح کا ہو کہ وہ عمل کو بنیت ثواب پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، مثلاً دوران نماز چند افراد آ جائیں تو نمازی ان کے آنے پر خوش ہو جائے اور ریاکاری پیدا ہو جائے اور ان کو دکھانے کی خاطر نماز میں حسن پیدا کرے، لیکن لوگ نہ آتے پھر بھی نماز ضرور مکمل کرتا، تو یہ ریاکاری بھی عمل میں مؤثر اور تبدیلی کا باعث ہے۔ اگر یہ غالب آ جائے، حتیٰ کہ ارادہ عبادت اور ثواب کا احساس جاتا رہے اور عبادت کا قصد بالکل چھپ کر رہ جائے، تو اس صورت میں بھی عبادت فاسد ہو جانی چاہیے، جبکہ اسی حالت میں کوئی ایک رکن ادا کر لیا ہو، کیونکہ ہم اس سابقہ نیت کا اعتبار کر رہے ہیں جو بوقت تحریمہ کی تھی، جو ہر اس برائی سے پاک تھی جو اس پر غالب آ جائے اور اسے چھپا دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عمل کی بنیادی حالت اور ثواب کی نیت کی طرف نظر کرتے ہوئے عبادت کے فاسد ہونے کا حکم نہ کیا جائے، اگرچہ دوسرے ارادے یعنی ریاکاری کے غلبے کی وجہ سے پہلی نیت کمزور پڑ گئی ہے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی ادنا بات کی وجہ سے عمل فاسد ہونے کا قول کرتے ہیں۔ سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کے مطلع ہونے پر خوش ہونا ہی عمل کو برباد کر دیتا ہے، یعنی خوش ہونا گویا جاہ و مرتبے کو پسند کرنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، لیکن اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس کا عمل برباد ہو گیا کیونکہ اس نے پہلے ارادے یعنی ارادہ ثواب کو توڑ دیا، مخلوق کی تعریف کی طرف متوجہ ہو گیا اور عمل کو اخلاص کے ساتھ مکمل نہ کیا، جبکہ عمل اختتام پر ہی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں قطعی طور پر عمل کی بربادی کا حکم نہیں لگاتا، کیونکہ عمل میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی، لیکن بربادی سے محفوظ بھی نہیں سمجھتا۔ لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے میں اس بارے میں تردد کا شکار رہا، لیکن میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس کا عمل باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ریاکاری پر اپنا عمل ختم کیا۔ ایک استدلال اور اس کے جواب۔ پھر فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ اخلاص و ریاکاری کی دو حالتیں ہیں، اگر پہلی اللہ عز و جل کے لیے ہو تو دوسری اسے کوئی نقصان نہیں دے گی۔ نیز مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، میں اپنے عمل کو چھپاتا ہوں اور یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس پر مطلع ہو، لیکن جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَکَ اجران، اجر السر و اجر العلانیہ، یعنی تیرے دو ثواب ہیں، ایک چھپانے کا اور دوسرا ظاہر کرنے کا۔ قول سے استدلال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جہاں تک حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کے قول کا تعلق کہ دوسری حالت نقصان نہیں دے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی حالت میں انسان عمل کو نہ چھوڑے، کیونکہ جب وہ رضائے الہی کا ارادہ کر چکا تو اب اسے اس قسم کا خیال نقصان نہیں دے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اخلاص کے بعد ریاکاری کا آ جانا عمل کے لیے باعث نقصان نہیں۔ روایت کے متعلق حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ نے طویل کلام فرمایا ہے جو 3 توجیہات پر مشتمل ہے۔ پہلی وجہ، ممکن ہے کہ اس شخص نے عمل مکمل ہونے کے بعد اس کا ظاہر ہونا مراد لیا ہو کہ حدیث پاک میں بھی فراغت سے قبل کی صراحت نہیں۔ دوسری وجہ، ہو سکتا ہے وہ خوشی کا اظہار اس لیے کرتا ہو تاکہ اس نیک عمل کی پیروی کی جائے، یا اس اظہار کا سبب قابل تعریف خوشی کے ان اسباب میں سے کوئی ہو جو ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں، اور تعریف و مرتبے کی محبت اس خوشی کا سبب نہ ہو، کیونکہ اسے ثواب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے کے لیے 1 اجر ہو اور ریاکار کے لیے 2۔ تیسری وجہ، اکثر راویان حدیث نے اسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے غیر متصل روایت کیا ہے، بلکہ اکثر نے تو ابو صالح پر آ کر توقف کر لیا اور بعض نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ نیز ریاکاری کا حکم بیان کرنے کے لیے اس بارے میں وارد ہونے والی عمومی احادیث کا اعتبار کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ کلام حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ کا تھا۔ انہوں نے قطعی حکم تو بیان نہیں کیا، البتہ عمل کے بطلان کی طرف میلان ظاہر فرمایا ہے۔ ہمارے نزدیک قیاس یہی کہتا ہے کہ اتنی مقدار جو عمل میں کوئی اثر نہ کرے، بلکہ عمل اس دینی باعث اصل نیت و اخلاص پر باقی رہے اور لوگوں پر ظاہر ہونے کی وجہ سے دل میں خوشی ظاہر ہو جائے، تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اصل نیت باقی ہے اور اسی پر عمل مکمل ہوا۔ ریاکاری کے متعلق وارد روایات کا محمل۔ بہرحال جو روایت ریاکاری کی مذمت میں آئی ہیں وہ اس عمل پر محمول ہیں جو صرف مخلوق کے لیے کیا گیا ہو، اور جن میں روایات میں شرکت کا تذکرہ ہے وہ اس عمل پر محمول ہیں جس میں ریاکاری اور ثواب دونوں کا ارادہ برابر ہو یا ریاکاری غالب ہو۔ جہاں تک یہ کہنے کا تعلق ہے
کہ ریاکاری کا ارادہ ثواب کے مقابلے میں کمزور ہو تو صدقے اور دیگر اعمال کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، لہٰذا نماز بھی فاسد نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان پر نماز خالصاً اللہ عز و جل کے لیے پڑھنا فرض ہے، اور خالص وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اس ملاوٹ کی وجہ سے وہ اپنا فرض ادا کرنے والا نہیں، اس بارے میں حقیقی علم اللہ عز و جل ہی کو ہے۔ ہم نے اخلاص کے بیان میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، تفصیل کے لیے اس مقام کی طرف رجوع کریں۔ یہ حکم اس ریاکاری کا ہے جو عبادت کی نیت کے بعد دوران عبادت یا بعد از فراغت حملہ آور ہو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔